अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार जुल्कर नैन आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। और जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो डॉक्टर प्रोफेसर हम्माद लखवी साहब और मोहम्मद अली एक स्कॉलर है, उनकी वीडियो है। और छोटा सा तारुफ मैं डॉक्टर हम्माद लखवी साहब का करता चलूँ कि डॉक्टर हम्माद लखवी साहब इस्लामिक इंस्टीट्यूट के पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट के डीन और डायरेक्टर हैं, और जो मोहम्मद अली साहब हैं वो एक टीचर हैं और स्कॉलर हैं, और एक स्पीचर है। उनका एक यूट्यूब चैनल है और वो बहुत सारा जो इल्म यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी तो मैं कहता हूं कि कोई दाद जितनी भी दी जाए कम है। और डॉक्टर हम्माद लखवी साहब, सुभान अल्लाह, मैं कहता हूं कि मैं जब उनको सुनता हूं ना तो बस बहता ही चला जाता हूं। इतनी खूबसूरत, जामिया और इल्म से भरी हुई गुफ्तगू कि मैं शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और आपको एक बात बताऊं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इस हदीस की रोशनी में मैं जब अपने माजी को थोड़ा सा देखता हूं तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि कितना वक्त ज़ाया किया। और आजकल डिजिटल मीडिया की शक्ल में इतना ज़्यादा इल्म, जितना इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा आपको इल्म मिलेगा। और डॉक्टर हम्माद लखवी जैसे लोग जो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में क्या तफसील आपको बताऊं कि उन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो ग्लासगो यूनिवर्सिटी यूके से हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, और इस वक्त वो इस्लामिक इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट के डीन हैं, हेड हैं, डायरेक्टर हैं। और उनके पास जो नॉलेज की ग्रिप है, मैं कहता हूँ कि ये जो कोलैबोरेशन है ना मोहम्मद अली साहब और डॉक्टर हम्माद लखवी साहब की, इनकी ये जो कोलैबोरेशन है ना, क्या बात है। और आज की टॉपिक की तरफ चलते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि सूरह कहफ की रोशनी में, कुरान पाक की सूरह कहफ की रोशनी में हम आज इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो को देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, और मैं अपने नाक़िस इल्म में मज़ीद इजाफ़ा करूँगा आप लोगों के साथ। और आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टाइम ट्रैवल और सूरह कहफ में जो असहाबे कहफ के बारे में ज़िक्र किया गया कि वो कई 100 साल तक सोए रहे और उनके लिए टाइम था जो वो कंजस्टेड कर दिया गया, समेट लिया गया, ठीक है, उसका ज़िक्र होगा। पोर्टल्स का ज़िक्र होगा जिस के बारे में सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम जो एक अदर वर्ल्ड डायमेंशंस में जो हम इंसान आजकल, क्योंकि कुरान पाक इटसेल्फ एक मौजज़ा है और इसकी तहकीक और तजस्सुस इंसान का ये ख़त्म नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो सकता। और मज़ीद से मज़ीद तहकीक होती जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सुना, बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने तहकीक की, जिसमें दो बहुत अहम लोग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए, जिसमें से एक फुरकान कुरैशी ब्लॉग जिसकी रीसेंट वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया, और एक साहल अदीम साहब, और एक शख्स और भी हैं, उनका मुझे अभी नाम भूल गए, शायद अहमद व्लॉग्स के नाम पे या जो भी है। खैर, पोर्टल्स के बारे में ज़िक्र होगा तो एलियंस के बारे में भी ज़िक्र होगा। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट शुरू करते हैं, और आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں. تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو پہ اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا علم سمیٹنے کو ملے گا. بہت ہی زیادہ ٹاپ کے جو اسکالر ہیں ان کی ویڈیوز پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہمیں کیا آج سیکھنے کو ملے گا. شروع کرتے ہیں جی بہترین. تو اسی طرح ایسٹرو فزکس میں اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں گیلیکسیز کو, پھر نئے نئے کانسیپٹس دے رہے ہیں. ان کانسیپٹس میں انشاءاللہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جیسے پاپولر سائنس میں نا ایک تو ایلینز کا ٹاپک بڑا کھلا ہوا ہے, تو اسی طرح پورٹلز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ پوچھنا بھی چاہوں گا. پورٹلز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گیٹ ویز ہیں آسمانوں میں, وارم ہولز ہیں, اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان بہت جلدی جا سکتا ہے ان دروازوں کے تھرو. ہائپوتھیٹیکل کنسیپٹ ہے, ابھی فیکچوئل نہیں ہے, لیکن یہ بہت مشہور ایک سائنٹسٹ میں ڈیبیٹ چلی ہوئی ہے, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہیں آسمان میں ہیں لیکن ہڈن ہیں, ہمیں سم ہاؤ نہیں ابھی نظر آ رہے. تو کچھ لوگ قرآن مجید سے سورہ کہف سے خصوصاً, جیسے میں آپ کو ایک اسپیسیفک ہو کے مثال دیتا ہوں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس پہ بہت سے کومنٹس میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ انہوں نے ایک اور ڈائمنشن, ایک اور دنیا میں ٹریول کیا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ اللہ نے بتایا نا کہ تمہیں سرنگ بنتی نظر آئے گی سمندر میں, مچھلی زندہ ہو جائے گی تمہاری, زندہ ہو کے وہ پھر بھاگ بھی گئی وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں جو سرنگ کا ورڈ ہے یہ پورٹلز کی شکل اسی طرح ہوتی ہے, یہ سمندر میں بھی بن سکتے ہیں, آسمانوں میں بھی بن سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم ٹریول کا, انٹر گلیکٹک ٹریول کا, اور ٹائم ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. ٹائم ریلیٹیو ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ 309 سال سوئے, لیکن یہ کہ جب اٹھے تو ان کے لیے وہ چند گھنٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں آج فزکس اس پہ بات کر رہی ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس طرح سے اسپیسیفک ہونا یا ایک تھاٹ دینا لوگوں کو کہ سوچو تو صحیح, کیا پتہ واقعی انٹر گلیکٹک ٹریول ہو یا پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں یا ایلینز کی باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے. یہ تجسس لوگوں میں, اس کو میں کیا کہوں, کیوریوسٹی قائم کرنا لوگوں میں. یہ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی ڈاکٹر لکھوی صاحب کی بات شروع ہونے سے پہلے کیوریوسٹی کا لفظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوریوسٹی واقعی ہی انتہائی, کیوریوسٹی یعنی تجسس ایک چیز کا کہ ایک عقل جس چیز کو تسلیم نہ کرے اور پھر اپنی سوچ اور سمجھ اور علم کے مطابق انسان ان چیزوں کے بارے میں ایک اپنی رائے قائم کرے, اپنی ایک رائے قائم کرے, اس چیز کو کیوریوسٹی کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو سٹارٹ میں بولا کہ یہ کیوریوسٹی ہی انسان کو ڈھونڈنے پہ, تلاش کرنے پہ مجبور کرتی ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کیا بولتے ہیں. کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارے آثار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی, اور آثار سے مراد احادیث, اقوال صحابہ, اقوال تابعین, جو ہمارا اصل اثاثہ ہے, جو سورس آف نالج ہے, اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی, اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کا نتیجہ ہے. اگر تو وہ نتیجہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے جیسے میں نے عرض کیا, وہ تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو اسپیکولیشنز ہیں, اور یہ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ان اسپیکولیشنز کو تو آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اس دور کو, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, 21ویں صدی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے. صحیح. منطقی اثباتیت کی صدی. اب منطقی اثباتیت کوئی چیز لاجیکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اٹ سیلف لاجیکل پازیٹیوزم کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسپیکولیشنز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اس لاجک کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ
اس اللہ پر تو بلیو نہیں کرتے جس کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے, جس کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے, اس کو آپ اس لیے نہیں تسلیم کرتے. جنت دوزخ کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری لاجک جو ہے ہماری, ہم اس کو منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ دلائل جو ہمارے پاس ہمارے اگرچہ وہ بھی سیلف میڈ ہیں اس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی, لہذا اس کو نہیں مانتے. تو یہ چیزیں جو اسپیکولیشنز ہیں, یہ کیسے, مطلب آپ دیکھیں, آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بہت ساری موویز بھی اس طرح سے بن رہی ہیں اور سارا کچھ, آپ اندازہ کریں ان چیزوں پر بلیو کیسے ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے, ایشو یہ ہے, انسان کو اللہ نے ایک محدود قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے. یہ اس کی ادراک کی ایک حد ہے, اس سے مراد تھوڑا سا انسان کی سمجھ کی ایک حد ہے. سمجھ کی حد ہے جی. انسان ساری چیز نہیں سمجھ سکتا. صحیح ہے. اور جب وہ اس کی حد آ جاتی ہے نا, تو اس کے بعد جب اس کو کوئی تفہیم نہیں حاصل ہو پاتی تو یہ اس کو ان باتوں کو پھر اسپیکولیٹ کرتا ہے. قرآن نے اس کی تسکین کا جو سامان دیا ہے, اس کی اسپیکولیشنز کی تسکین کا, وہ یہ ہے کل من عند ربنا. بالکل ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. صحیح. تو جب ہم رب کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پریشان ہوں گے. پھر آپ اس کو ایلینز کہیں, آپ اس کو کوئی اور نام دیں, آپ جو مرضی کہتے رہیں, وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے, آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے, کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. صحیح. تو اس کو آپ نہیں مانتے, لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے, اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے, اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. صحیح. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. صحیح. اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں, تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں, اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں, اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں, مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو, بالکل پاسبل ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں, مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں, یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے. صحیح. غیر معین امکانات کی دنیا ہے. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. صحیح بات. اگر آپ نے غیر معین رکھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر کوئی بات نہیں, ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا, اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا, یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے, تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھیں. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے, اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے, وہ بالکل غلط کہتے ہیں, لیکن یہ ان کی اسپیکولیشنز ہیں جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر, قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ, اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے, اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا, اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے, مے بی اور مے ناٹ بھی. بالکل ٹھیک. یہ اس کے لیے کوئی ہم حتمی تعین. دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا, وہ کہتا ہے کہ قرآن, میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو, کہتا میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں.
اچھا میں نے سمجھا شاید ایم فل کر رہا ہوگا, پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا کیا, یہ کئی سال پرانی بات. تو میں نے کہا کیا تحقیق, کہتے قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ایم فل کر رہے ہو, پی ایچ ڈی کر, کہتے نہیں. میں نے کہا پی ایچ ڈی, کہتے نہیں. میں نے کہا کس ڈگری کے لیے آپ تحقیق, کہتے نہیں ڈگری کے لیے نہیں کر رہا. صحیح. تو میں نے کہا کیا تحقیق کر رہے ہیں. صحیح. باہر لمبی بات ہے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی سائنس ٹیچر تھا. اچھا. اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتا تھا, الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. صحیح. اچھا. وہ کہتا ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا, تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے الم تری, کیا تم نے دیکھا نہیں. تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا, یہ قرآن کیا کہتا ہے. صحیح. پھر وہ کہتا ہے اس نے نا اپنا جو بی ایس ایڈ کا تھیسس لکھا تھا نا, اس نے قرآن کی 5 پیشین گوئیاں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے کا امکان تھا, اس نے اس پر لکھا تھا. اور اس نے کہا, چونکہ سائنس ٹیچر تھا, وہ سائنٹیفکلی سوچتا تھا, اس نے اس کو بھی جو قرآن پاک میں ہے نا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, کہ اللہ نے تمہیں یہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی, تو وہ کہتا تھا یہ بھی پیشین گوئی ہے, یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے درخت جو چھوڑتے ہیں نا رات کو, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ, اب مجھے اتنا پتہ نہیں ہے سائنس کا, کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن یہ لیتے ہیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ اگر کاربن مونو آکسائڈ بن جائے تو وہ برننگ گیس ہے. جی ہاں, جی ہاں. اچھا اچھا, اس طرح کا کوئی اس نے مجھے بتایا, وہ برننگ گیس ہے, آگ بھی لگ جاتی اسی لیے. اچھا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا, اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا کہ پیوند کاری کے ذریعے سے ایسے درخت پیدا ہو جائیں گے کہ دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن تو اس کی چکماک کا درخت ہے تو اس کی ٹہنیاں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ مستقبل میں ہوگی. کیا, جو کہتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا اور وہ یہ بار بار یہ کر کے نا پیوند کاری, تو ایک ایسا درخت پیدا کر لیا جائے گا سائنٹیفکلی جس میں سے برننگ گیس نکلے گی. صحیح. اور وہ گھروں میں ہر گھر میں ایک درخت لگا لیا جائے گا, بجائے گیس کا سلنڈر لینے کے اور گیس کا کنیکشن لینے کے, ہر گھر میں ایک درخت ہوگا اور اس درخت کے تنے میں جو ہے نا وہ پائپ لگا ہوا ہوگا. اچھا. اور اس میں سے جو ہے گیس نکل رہی ہوگی, اور یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, اور یہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی, اور کہتے ہیں یہ مستقبل میں وقوع پذیر. اچھا, اس طرح کی اس نے بڑی مطلب حیران کن قسم کی باتیں. اچھا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا, تو ایک دن میں گیا سائنس میوزیم, تو سائنس میوزیم میں کہتا ہے ایک جگہ لکھا ہوا کہ اپنی آواز کی تصویر دیکھیں. تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کیا, اپنی آواز کی تصویر دیکھیں. تو کہنا میں نے وہاں ایک مائک لگا ہوا تھا, اس میں بولا اور سامنے ایسے تصویر آنا شروع ہوئی. وہ تھا کیا کہ انہوں نے صرف وہ اس کو جو ہے نا پانی کے اوپر سلیٹس رکھی ہوئی تھی, تو وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی تھی, اور اس کے نیچے لائٹ لگائی ہوئی تھی, اور وہ سامنے اس کی جو ہے نا وہ روشنی پڑتی تھی. تو وہ سمپل سا ایک کنیکشن تھا. وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا, میں بولتا تھا تو اس میں سے وہ لہروں کی وجہ سے وہ ایک روشنی, تو کہتے تھے آواز کی تصویر. لیکن کہتا اس سے مجھے آئیڈیا پیدا ہوا. وہ کہتا مجھے آئیڈیا یہ پیدا ہوا کہ جتنے انرجیز ہیں, انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں, یہ ساری باہم انٹرچینجیبل ہیں. یہ بالکل بالکل ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی, لا آف کنزرویشن آف انرجی, بڑا سمپل تبدیل ہو جاتی. لہذا وہ کہتا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے یہ وی این انرجی میں چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. صحیح. اگر وہ ایسا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنایا جائے جس میں آدمی جو بولے اس کی تصویر نظر آئے تو وہ کیا ہوگا. صحیح. اس پر پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن میں سے 370 آیات ملی. اچھا. کہ جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی عام گفتگو کرتے ہوئے اس میں بولے گا جی, تو اس کی تصویر پرفیکٹ سرکٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے گی. لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی تصویر بالکل صحیح آئے گی. اچھا, اس نے یہ نتیجہ نکالا قرآن پاک کی 370 آیات سے. مثلا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, کو سورہ کہف پہ دیا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر کچھ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو وہ کہتا ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے, تو اس میں کون سی ٹیڑھ ہے.
صحیح. کہتے ہیں میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری گفتگو میں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, سادہ فکر ہے, اس میں ٹیڑھ کوئی نہیں ہے. تو کہتا ہے اصل میں اس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے, اس میں کہوں اس سرکٹ کے اندر اس کی جو تصویر آئے گی وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی. دنیا کی ہر زبان کی ہر بات کی تصویر ٹیڑھی میڑھی ہوگی سوائے قرآن کے. صحیح. اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کی تصویر جو ہے, اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ زباندانی کا دور تھا, تو قرآن نے سارے زباندانوں کو مات دے دی. صحیح بات. آج ویڈیو کا دور ہے اور قرآن نے ویڈیو کے دور میں ویڈیو والوں کو سب کو مات دے دی. کیا بات ہے. اچھا یہ اس کی اب اندازہ کریں, میں تو وہ سوچ کے اور اس کی باتیں سن کے حیران ہوں. لیکن بہرحال شیخ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے جی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں وقوع پذیر ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو ہمارے ایک استاد جو ہے نا اس کو پکڑ کے UET لے گئے, اور UET میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کرو. صحیح. اور انہوں نے بھی اس کی باتیں سن کے ان کا جی یہ جو بات کرتا ہے نا بہرحال ایسا سرکٹ بن جائے تو ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ, وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ اور ہوگا, ہمیں نہیں پتا. لہٰذا اس طرح کی اتنی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں, وہ بھی سکتا ہے مے بی اور مے ناٹ بی. میں جو سمجھا اب تک شیخ آپ کی بات سے تھوڑا مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر ایک بندہ اس کو مین مقصد کو ہی سمجھتا ہے, مین مقصد, اور اسی کو لے کر چلتا ہے کہ ہاں ہدایت ہی ہے اس کا مقصد, متشابہات کے رولز بھی سمجھتا ہے, تو ویسے ڈسکشن کے طور پہ کچھ حیران کن فیکٹس بتائے, لیکن ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ پاسبلٹی ہے, بالکل ضروری نہیں کہ ایسا ہو. دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی اکثر بیان کیا کرتے تھے, ڈاکٹر حمید اللہ کا, جو پیرس والے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم, شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ. یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا. صحیح. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے, اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا, اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے, تو 7 وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے. صحیح. وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشن تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, اس کا نام تھا یاک ییلبر. صحیح. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے, تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا. صحیح. میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں اور مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. صحیح. تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے, تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی. تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے, اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب, وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات. اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن موسیقی تھوڑی ہے. صحیح. اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں. صحیح. اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی. صحیح. کہ یہ اس وجہ سے مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. صحیح. تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا, نہیں پہلے اس کا فون آیا, موسیقار کا, یاک ییلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا, یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے, مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا, کیا اس سے پوچھا. وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے, اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا. تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں. یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا, دونوں آ گئے میرے پاس. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں حیران بھئی میں اس کا کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے, ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے. اچھا.
جو بھی اس کے کوئی اصول تھے پتہ نہیں کیا تھے. صحیح. یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح. تو اب وہ ٹیچر بھی حیران, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران, میں اس کو کیا کہوں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا, جی ہاں, انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے. اچھا. افواجن فسبح پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی, اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا. صحیح. کہ تم رکے کیوں. صحیح. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے, اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بحمد ربک. صحیح. صحیح. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ. اس کے ناچنے لگا ہوتا ہے اب ٹھیک ہے یہ, اب ٹھیک. صحیح. صحیح. بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی. صحیح. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا. صحیح. پتہ ہے جب انسان علم کی جستجو میں گہرائی میں جانا شروع کرتا ہے نا, تو اس کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ مجھے نظر آ رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت علم ہے, کیونکہ میرے ڈاکٹر لکھوی صاحب کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہر انسان کو مختلف ڈائمنشن میں سوچنے کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہنر دیا ہے میری سوچ کے مطابق. اور سب سے پہلے تو پورٹل کی بات, جس میں سورہ کہف میں جو اصحاب کہف کا ذکر, جو 300 سم تھنگ سال جو ہے وہ سوئے رہے, اور ان کے لیے جو ٹائم تھا وہ ایسے ہی تھا جیسے کہ چند منٹ یا چند گھنٹے گزرے ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ مچھلی اور وہ ایک سرنگ کا نظر آنا. دیکھیں یہ میں اپنے ناقص علم کے اور عقل کے مطابق بات کر رہا ہوں, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت کی ہے, اور اس چیز کی سب سے زیادہ ڈیٹیل مجھے جہاں پہ ملی ہے نا وہ فرقان قریشی بلاگز میں ملی ہے, جس نے بہت سارے حوالہ جات جو ماضی میں پورٹلز کے حوالے سے, ادر ورلڈ ڈائمنشنز کے حوالے سے, جو ماضی میں اس دنیا میں حقیقت واقعات ہو چکے یا ہو گزرے, ان کا بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کیا ہے. اور انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے یہ واقعات تلاش کیے اور بتایا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ساری ویڈیوز کو کور کروں. اور اس کے بعد وہ سائنس ٹیچر, حالانکہ سوچنے والی بات ہے, اس نے ایک انٹرپریٹیشن قائم کی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق, کیونکہ وہ ایک سائنس ٹیچر, وہ ایک سائنس کا ماہر آدمی کہہ لیں, ٹیچر کہہ لیں, جس میں اس کا ذکر کرنا قرآن پاک کی ایک آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرسبز درخت سے ہم نے آگ پیدا کی. تو وہ اس سے وہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آگ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے کاربن مونو آکسائڈ بنے گی. پھر وہ ہر بندہ اپنے گھر میں ایک درخت لگا لے گا, گیس سلنڈر کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور یہ اور وہ. اور پھر وہ آواز کی لہریں اور آواز کی تصویر بننا, اور واقعی سوچنے والی بات ہے. اور دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دنیا میں یہ دنیا ایک نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے, عقل سمجھنے والوں کے لیے, عقل رکھنے والوں کے لیے. یہ دنیا ایک نشانیوں سے بڑی ہے. اور اللہ کی نعمتیں سورہ رحمان میں جیسے ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور شاید ابھی اگر آپ گلیکسیز کی بات کریں اور
یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ تو شاید اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو میں کہتا ہوں کہ ایک صحرا میں، ایک میں کوٹ کر رہا ہوں فرقان قریشی کی بات، کہ یہ دنیا صحرا میں پڑی ایک شاید انگوٹھی کی مانند ہے. اور صحرا بھی کون سا؟ صحرا کون سا؟ دنیا کا سب سے بڑا سہارا ڈیزرٹ ہے، جو افریقہ میں ہے، بر اعظم افریقہ میں ہے، جس کو آج میرے خیال سے آج تک کوئی بھی عبور نہیں کر سکا. اگر اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پھر وہ فرانس کے جو ایک میوزیشین تھے، ان کا اسلام قبول کرنا، اور اس نے اسلام قبول کیوں کیا؟ میرا سوال آپ لوگوں سے، میری سمجھ کے مطابق اس نے موسیقی میں، کیونکہ وہ موسیقی سے وابستہ تھا شخص پہلے، اور موسیقی میں سب سے خوبصورت موسیقی اس کی نظر میں، قرآن کو وہ موسیقی سمجھ رہا تھا، موسیقی لگی اسے، اور پھر اس قرآن کی تلاوت کو موسیقی سمجھ کر وہ انسپائر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. اور افواجہ اور فسبح کے درمیان میں اس بندے نے اپنے استاد جو اس کو قرآن پڑھا رہا تھا اس سے پھڈا ڈال دیا. اور پھر وہ حمید صاحب کا کوئی ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اس بندے کو، انگریز کو سمجھایا، بتایا کہ اس کو افواجہ پہ رکنا نہیں ہے، افواجوں فسبح بحمد ربک فاستغفر پڑھنا. خیر، آج کی اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، اور مزید آپ کے لیے اس سے زیادہ علم سے بھرپور اور بہترین ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کر آؤں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، شیئر کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کر کے ضرور کیا کریں. تو جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.